is the answer. an azab, and you can convert an azab into an azmaish. It's how you react. Basically ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ गया, ऐसे कि आप ठीक है, हो सकता है आपकी वजह से आई हो. That was my question ना. exactly. कि क्या thought process होना चाहिए और कैसे इसको view करना चाहिए. Like somebody who's in this था, जिसको लग रहा है कि मैं भी punishment मुझे मिल रही है, तो वो ये कर सकता है. और एक और चीज़ का जो एस्पेक्ट है, पता है क्या, कभी कभी ये भी सोचना कि यार मुझ पे या जिनसे लिया गया उन पे आजमाइश है. वल्लाह सज़ा बात सच नहीं है, जिनको दिया जा रहा है उन पे भी आजमाइश है. So if you are not being tested, you are still being tested. यानी ये माइंडसेट बड़ा क्लियर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इफ यू आर You're in a test 24/7 basically. यस, सो इफ सुभान अल्लाह, मैं आपको बताऊं, जिनको दे के आजमाया जा रहा होता है ना, उन पे बड़ी आजमाइश होती है उनसे जिन्हें ले के आजमाया जा रहा था, क्योंकि इंसान बाय नेचर लेने से अल्लाह के करीब होता है. ये आपने सूरह फजर का देने से ना, सूरह फजर का कॉन्सेप्ट आपने टच कर दिया, जिसमें अल्लाह ताला ने 2 आयात में एग्जैक्टली यही बात की. और शयूख और अहले इल्म इसको एक्सप्लेन करते हैं. फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु वाली जो आयत है ना, कि जब इसका इंसान का रब उसको आजमाता है उसको इनाम व इकराम दे के, यानी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आमतौर पे, ज़्यादा बड़ी मतलब अयाशी है, नौकर चाकर है, एवरीथिंग्स आर गोइंग स्मूथ, यानी अपेरेंटली कोई टेस्ट नज़र नहीं आ रहा जैसे आप कह रहे थे. तो अहले इल्म कहते हैं कि ये ज़्यादा बड़ा टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट विजिबल नहीं है बट यू आर स्टिल बीइंग टेस्टेड. और टेस्ट के सख्त होने का मेयार ये होता है कि आप टेस्ट में पास और फेल होने के हवाले से किस पे हैं ज़्यादा. जो अगली आयत है ना, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़क़दर अलैहि रिज़्क़, के दूसरी तरह अल्लाह ताला आज़माते हैं रिस्क कम करके और ट्रायल्स में डाल के, वो तो नज़र आ रहा होता है ना टेस्ट, तो फेल होने के चांसेस पहले वाले में बहुत ज़्यादा. इसमें ना मैं देखिए कन्वर्सेशन को मैं थोड़ा सा मैं आगे लेके जाता हूँ, लेकिन इसमें ना बात समझने की ये है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देखें, अगर कोई परेशानी या ऑब्स्टिकल आ गई है आपके सामने, वी डोंट हैव टू बी नाइव इनफ कि जी अब ये प्रॉब्लम आ गई और मैं घर में बैठा रहूँ और बस मैं रोना धोना शुरू कर दिया और कुछ कर भी नहीं रहा हूँ ऐसे करके. दिस इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. हमारा दीन ये कहता है कि यू हैव टू स्ट्राइव, यू हैव टू स्ट्रगल. आप अपनी तरफ से मेहनत करें और जो भी वेज आउट हैं, जो भी आपके पास टेंजिबल वेज हैं, उनको आप जो है यूटिलाइज करें. राइट. मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा बीमार है, नहीं यार मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस मैंने बैठे बैठे बस किसी तरीके से मैं मुझे शिफा, कन्वर्ट दिस अज़ाब इनटू एन आज़माइश और मैं अल्लाह के करीब होता हूं. तो यानी ये आपने सॉल्यूशन की तरफ जाना है. नो, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर, टॉक टू योर पेरेंट्स. अपने जो बड़े क्लोज रिलेटिव हैं उनसे पूछें कि यार ये कुछ प्रॉब्लम है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं. इन्हीं जो टेंजिबल मीन्स हैं उसको आप लें. लेकिन इसमें ना मैं ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें समझ में आने वाली बात है. अब मैं थोड़ा सा ज़रा टेंजेंट लेता हूँ. टेंजेंट इस हवाले से, कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिनका आपको कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता. फॉर इंस्टेंस शबनम छोड़ के चली गई. अब आप कैसे यार शबनम तो निकला यार, रमजान का महीना है. वो शबनम नहीं, नाउ यू कैन नॉट कंट्रोल शबनम. नहीं, शबनम देखें वो तो आ सकती है ना, अगर शबनम मर जाए. शबनम मर गई. अब थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ गया. आगे ही मुसीबतों की बात हो रही है, आपने एक मुसीबत छोड़ दी है. नहीं यानी दिस इज समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल, राइट. आपकी मोहब्बत, देखिए अब शबनम मर गई तो आप उसको जिंदा तो नहीं कर सकते ना. अब आप क्या करेंगे बताएं. यार शबनम हो या कोई और बंदा इस दुनिया को छोड़ फिलहाल के चला शबनम जाए, पे राइट. रखते हैं. शबनम ने भी चले जाना है, बाकी जावेद ने भी चले जाना है, राइट. एवरीवन विल लीव, राइट. एक बंदा दुनिया से चला गया, यू कांट डू एनीथिंग. और हमारे यहाँ ना बंदी भी हो. अच्छा अब मैं थोड़ा सा मैं सीरियस होना चाहता हूँ. एक आपकी चाहत है और एक हमारी चाहत. अच्छा जी. हमारे यहाँ ना जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, अहलो अयाल या रिश्तेदार कहते हैं कि यार आप तो माशाल्लाह परहेज़गार हैं, आप क्यों रो रहे हैं, आप तो माशाल्लाह जवान बने, राइट. आप यानी कोई मसला नहीं, दुनिया तो आपको पता है दुनिया फ़ानी है और चली जानी है. ये कहना बहुत आसान है. जो बंदा इस सिचुएशन में होता है ना, उसको ही पता होता है कि यार ये तो सिर्फ कह रहे हैं ना, मैं तो अभी ऑलरेडी मेस में हूँ. यानी जब आप याकूब अलैहिस्सलाम, हम जब सूरह यूसुफ पढ़ते हैं ना, हम ना याकूब अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी को ना ज़रा शायद हो सकता है इतना फोकस नहीं कर पाते. याकूब अलैहिस्सलाम इमेजिन, यानी वो इतने गमगीन थे कि रोते 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 उनकी आंखों की बिनाई चली जाती है. और लोग आई एम एक्सपेक्टिंग कि उनके, यानी कुरान मजीद भी जो है ये दलील जो है हमारे सामने आती है कि बेटों ने भी कहा कि आप उनको भूल जाएं, यूसुफ था अब चला गया, ठीक है बाबा जस्ट कैरी ऑन विद योर लाइफ. कहना आसान था,
والد کو پتہ ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. تو یہاں سے یعنی یہ ایک بات جو ہے نا فقہ یعنی رونا جو ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہے رونا یہ نیچرل ہے, نیچرل اور ہے, ایمان کی کمی کی نشانی نہیں ہے. اب دیکھیے ایک نبی اتنا رو رہا ہے یعنی علیہ السلام کہ ان کی آنکھوں کی بنائی چلی جاتی. وہ جب اللہ کے نبی کے بیٹے گئے تو سعد بن وقاص نے کیا کہا کہ آپ بھی, کہ اے رسول اللہ آپ بھی, یعنی انہوں نے شاید مجھے لگتا ہے کہ جو احادیث کے الفاظ ہیں نا کہ لگا کہ اللہ کے بھی آپ بھی, یعنی بے صبری میں آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے نا. تو آپ نے کہا کہ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا لفراقك لمحزنون یا ابراہیم, کہ بے شک دل غمگین ہے, آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں, اور ابراہیم تیری جدائی میں بڑے غمگین ہیں, بٹ ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے گا. اب آپ دیکھیں کیسے بیلنس ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام سبحان اللہ what a beautiful personality, اتنا کچھ ہونے کے باوجود رائٹ, ساری دنیا ایک سائڈ پہ ہے, یعقوب علیہ السلام اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو, کیا کہتے ہیں, اے میرے بچوں مایوس مت ہو, انہ لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون, یعنی پھر بھی امید ہے. اور ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ نا امیدی کو انہوں نے کافر مطلب جو شکری ہوتے ہیں وہ نا امیدی کرتے ہیں. یہاں پہ نا علماء پتہ ہے پوائنٹ لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں جیسے سارے بیٹے یعقوب کو بینائی نہیں دے سکے نا, اور یوسف نے ہی اللہ کی فضل دی, اسی طرح سے سارے 11 مہینے انسان کو اندھیروں سے نہیں نکال سکتے جس سے رمضان انسان کو نکالتا ہے. رمضان زندگی میں آتا ہے اور وہ اندھیروں سے انسان کو روشنی دیتا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے. میں نا اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یعنی اٹس ہائی ٹائم فار آل آف اس, جو اللہ کی کتاب ہے نا اس سے ہم جڑ جائیں, اور ہم اس کو جب پڑھ رہے ہوں نا ہم اس مائنڈ سیٹ سے پڑھیں, اس لینس سے اس کو دیکھیں کہ آج جس سچویشن میں ہوں قرآن مجید میری کیسے رہنمائی کر سکتا ہے, میری کیسے رہنمائی کر سکتا ہے. اور بار بار دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنز یہ تو آنے ہی آنے, یعنی بے شمار آیات آپ کو مل جاتی ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر جاؤ گے, حالانکہ تمہارے اوپر وہ حالات آئی نہیں ہیں. یعنی تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے, جو امتیں آئی تھیں, ان کو شدید آزمایا گیا, ان کو ہلا دیا گیا, یہاں تک کہ امت نہیں اس وقت کی بلکہ نبی بھی کہہ اٹھا کہ متى نصر اللہ, اے اللہ آپ کی نصرت کب آئے گی. تو یعنی اتنے شدید حالات, یعنی اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انٹر جنہ unless and until, اور یہ بڑی خوفناک آیت بھی ہے, اللہ ول ٹیسٹ یو کہ تم سچے ہو. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد, اور ہم کو ٹیسٹ نہیں کریں گے کہ تم اپنی زبان میں اور باتوں میں سچے ہو یا نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے ان سے پچھلے کو بھی آزمایا تھا. کیوں یا رب؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ میں جان لوں رب العالمین کہ تم میں سے کھرے کون ہیں اور کھوٹے کون ہیں. اور اس میں نا وہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں, میں شاید آپ سے پوڈ کاسٹ سے پہلے شیئر بھی کر رہا تھا کہ لوگ نا عافیت کے پردے کے اندر چھپے ہوتے ہیں, ابھی آزمائشیں نہیں ہیں, وہ چھپے ہوئے ہیں, اور پرابلی اللہ مستعان ہمارا بھی یہ حال ہے, حتیٰ کہ آزمائشیں ان پہ آتی ہیں اور کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیتی ہیں کہ ان میں سے سچے کون ہیں, مومن کون ہیں, اور ان میں سے جھوٹے کون تھے, باتیں کرنے والے کون. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا نا, جب جہاد کا وہ آیا تھا, اور جب بلکہ قبلہ بھی چینج ہوا تھا تو یہودیوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا, وہ کر بھی لیا تھا, اور کافی مائل ہو گئے تھے اسلام کی طرف کہ جی یہ تو ہمارے قبلہ کی طرف ہی کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے چینج کرنے کا جب حکم دیا تو بہت سارے چھوڑ گئے, اور وہ جو ان کی رغبت کریٹ ہوئی تھی مسلمانوں سے وہ علیحدہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ تو اس لیے تھا. اور میں اسی سے ایک پوائنٹ پتہ ہے کیا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہ لوگ کو پتہ ہے کیسے ہیں. اصل میں ایک یہودی آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا تھا کہ رسول اللہ سے دعا کریں کہ یا محمد اللہ سے دعا کریں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ مجھے کیملز دے, اولاد دے, بیوی بچے دے, میں اسلام قبول کر لوں گا. تو اللہ کے نبی نے حریص علیکم دعا کی تو وہ اسلام قبول کر لیا. جب روز پہ فتنے آئے نا اور اس کا فائنینشیل بینکرپسی آئی اور بزنس ڈوب گیا, وہ یہودی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل باؤنڈری پہ کھڑے ہو کے نا اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ان اصابہ خیر اطمأن بہ, جب ان کو ہم دیتے ہیں خیر, مال دولت, کنڈیشنل مسلمز ہوتے ہیں یہ, تو جب ہم کنڈیشنز آر گڈ
وہ اطمینان ماشاء اللہ یار اسلام اللہ اکبر ماشاء اللہ تبارک اللہ اخی باللہ واللہ یعنی وَإِذَا أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. جب ہم ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا، تھوڑی سی رکابیں کھینچتے ہیں تو اپنا چہرہ پھیر دیتے ہیں، اور دنیا اور آخرت و خسارے میں ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. یہ بہت بڑی. تو کچھ لوگ مدینہ میں آئے اور ان کو جب حالات اچھے لگے نا تو انہوں نے کہا ھذا دین صالح، بڑا کمال کا دین ہے یار اسلام. تو لیکن جب ٹیسٹ اور مصیبتیں آئیں نا، جب جہاد کا اعلان ہوا، جب چیزیں جانے لگیں، کہتے ہیں ھذا دین سوء، دس اے بیڈ ریلیجن. یعنی یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اسلام جب ان کو نواز رہا ہے اور ٹریٹ کر رہا ہے تو پھر یہ بڑا بڑے ماشاء اللہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اب میں تجھے لیتا ہوں اور میں تو دیکھتا ہوں کہ اب تو کیسا ہے، تو پھر پلٹ جاتا ہے. اچھا مجھے اس میں بتائیں، یہ جس طرح ایک بندہ، جیسا آپ نے سینیریو بتایا، میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں ساروں سے کہ ایک بندہ جیسے رمضان میں آتا ہے، جس پہ اللہ نے بڑی نعمتیں ہیں، مالی طور پہ فٹ ہے، سارا کچھ سیٹ ہے، سارا کچھ ہے، اور وہ عبادات میں نمازیں بھی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نا بڑا رحمان و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے الحمدللہ. مطلب اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں دعا کبھی کبھار جو کر لیتا ہوں، یا میرا کانسیپچولی آئی ایم ویری کلیئر، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، میں بس ہر چیز اللہ سے ہی مانگتا ہوں، لیکن ساتھ اعمال میں نا کمی کوتاہی ہے. اینڈ دین ہی سیز تھنگز ان دس وے کہ یار اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بہت رحم اور کرم کیا ہوا ہے، تو میں بہت ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک اور فیوریٹ بندہ ہوں، میرے پہ تو آزمائش ہی کوئی نہیں آ رہی. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ پرسن؟ جیسے میں اس میں ایڈ آپ لوگ بھی بتائیے گا اس میں، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں سبحان اللہ، جو بندہ نماز نہیں پڑھا نا، یا نمازیں پڑھتا ہے 2-4 پڑھ لیتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، یعنی 4 پڑھتا ہے 1 نہیں پڑھتا جان بوجھ کے چلنے کہتے ہیں، سبحان اللہ، he thinks he is at a place where he is not. He thinks he is at a hypothetical place where he is not. کہ جب ایسے لوگوں کو آزمایا جاتا ہے نا، they become atheists, they reject religion, they become. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ آزمائشیں تمہیں یعنی کندن بنانے آتی ہیں، تمہیں سونا بنانے آتی ہیں، بٹ دیر آر سم پیپل حبیبی آئی نو، مجھے کالز آئی ہیں، ان کو آزمائشوں نے ان کو ایتھیسٹ بنا دیا. سو کیا تھا بیسکلی، سو دے ور ایٹ اے اسپرچل لیول hypothetically where they were actually not. یہ شیطان نے بیسکلی ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. کہ تم تو اللہ کے ولی ہو نا. اور برو یہ اکثر یہ قرآن بھری پڑی ہے، سورہ کہف بھی ہے، ملٹیپل جن کو اللہ نے نوازا ہوتا نا، اگر قیامت آ بھی گئی نا تو اللہ تعالیٰ مجھے سے بہتر مال دے گا. جب رب نے مجھے اتنا دنیا میں نوازا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی آئی ایم سم تھنگ گڈ، مجھے نیکیاں کر رہا ہوں میں تو مجھے بہتر دے گا. لیکن پھر وہ کیا ہوتا ہے جب ان پہ آزمائش آتی ہے پھر وہ ریگریٹ. اصل میں یہ نا دھوکے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. وغرتهم الحیات الدنیا والی جو آیت ہے نا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وہ آسمائش ہے، وہ جو سب کچھ ملا ہوا ہے، آسائشیں اور مال ملا ہوا ہے نا، وہ دنیا کی اس متاع جو قلیل، جس کو اللہ تعالیٰ نے قلیل بھی کہا ایک جگہ پہ کہ یہ قلیل ہے، تھوڑا سا ہے، اس کے دھوکے میں آ گیا ہوا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو مجھے اتنا متاع ملا ہوا ہے دنیا میں، یہ میرے اللہ کے ساتھ فضل کے ہونے کی نشانی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ملا ہوا ہے نا، اگر یہ متاع الغرور ہے یعنی یہ دھوکے کا سامان ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب آپ اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہو تو زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے؟ کبھی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے، کبھی لوگ سمجھتے نہیں، اور کبھی دل بہت تھک جاتا ہے. لیکن یاد رکھو، ایمان کا راستہ ہمیشہ امتحان سے گزرتا ہے. ہر نبی کو آزمایا گیا، ہر سچے مومن کو بھی کبھی نہ کبھی ٹیسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب مشکل آئے تو کیا ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں یا ہار مان لیتے ہیں. کبھی کبھی وہ چیز جو ہمیں توڑ رہی ہوتی ہے اصل میں ہمیں مضبوط بنا رہی ہوتی ہے، اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے وہاں سے اٹھا دیتا ہے جہاں تک اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اس لیے اگر آج آپ مشکل میں ہوں تو مایوس مت ہو سکتا ہے یہ آپ کی ایمان کا ٹیسٹ ہو. اور یاد رکھو، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو بنا وجہ نہیں آزماتا.